بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد हमने जो रिवायत पढ़ी थी सूरह फातिहा के हवाले से और उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के हवाले से आपको याद है? जी शेख मोहतरम 219 नंबर हदीस हमने पढ़ी थी जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करें फिर। ये हमारे सामने एक आ रहा है 219 नंबर ही शायद इसमें देखते हैं अब। हाँ जी, ये रिवायत आज हमने पढ़नी इंशाल्लाह। तो इसकी किरात आप करेंगे? जी शेख साहब कर देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। वअन नुईमिल मुजमिरी क़ाल सल्लैतु वरा अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा क़रा बिउम्मिल क़ुरआन हत्ता इज़ा बलगा वलद्दॉल्लीन क़ाल आमीन व यक़ूलु कुल्लमा सजदा व इज़ा कामा मिनल जुलूसी अल्लाहु अकबर सुम्मा यक़ूलु इज़ा सल्लमा वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्नी लअशबहुकुम सलातन बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु निसाई व इब्न खुज़ैमह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये रिवायत नुईम मुजमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रहमहुल्लाह से है। वो बयान करते हैं कि सल्लैतु वरा अबी हुरैरा, कि मैंने नमाज पढ़ी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे। फ़क़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तिलावत की, यानी बुलंद आवाज से पढ़ी। सुम्मा क़रा बि उम्मिल क़ुरआनी, फिर उसके बाद उन्होंने उम्मुल क़ुरआन यानी सूरह फातिहा पढ़ी। हत्ता इज़ा बलग वलद्दाल्लीन, यहाँ तक कि जब आप वलद्दाल्लीन तक पहुँचे। क़ाला, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा आमीन। व यक़ूलु कुल्लमा सजदा, और जब भी सजदा करते। वइज़ा क़ाम मिनल जुलूसी, और जब भी बैठने के बाद खड़े होते तो कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहते। सुम्मा यक़ूलु इज़ा सल्लमा, फिर सलाम फेर कर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्नी लअशबहुकुम सलातम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे उस कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन मैं नमाज की अदायगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुमसे ज़्यादा मुशाबिह हूँ। रवाहु निसाई व इब्न खुज़ैमह, इसे सुनन निसाई के अंदर और सही इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया है। इस रिवायत के अंदर मुजमिर का जो लफ्ज़ है ये ध्वनि देने वाले के हवाले से ये मज़कूर हैं कि ये उसको कहा जाता है। ये ऊद वगैरह की धुनी दिया करते थे, इसलिए इनका नाम जो है वो इनका लक़ब मुजमिर पड़ गया। तो फ़क़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको जहरन पढ़ने का, सिरन या जहरन पढ़ने का अगरचे जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ से ये सामने जो सी बात जो इसके सियाक से समझ आती है बात, वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको बुलंद आवाज़ से पढ़ा। वलद्दाल्लीन, इसी तरह आमीन के हवाले से भी यही आता है कि चूंकि वलद्दाल्लीन के बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आमीन सिरन कहते थे या जहरन, इसका तज़किरा भी नहीं है, लेकिन रिवायत से ये बात सामने आती है कि उन्होंने इसको जहरन ही कहा है। वयक़ूलु कुल्लमा सजदा व इज़ा क़ाम मिनल जुलूसी,
یہاں جلوس سے پہلا قاعدہ اور تشہد مراد ہے، مراد تکبیرات، اور جب بھی ایک رکوع وغیرہ سے یا سجدے وغیرہ سے ہم دوسری اگلی کیفیت میں حالت میں جاتے ہیں تو اس بارے میں یہ مراد ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ میری جان اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اس کی مجھے قسم ہے کہ انی لاشبہکم، کہ میں تم سے زیادہ مشابہت اختیار کرتا ہوں صلاۃ برسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے جو روایتیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ بات سامنے آتی تھی کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن پڑھا گیا ہے، جہرن نہیں پڑھا گیا، لیکن اس روایت سے جو بظاہر محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھی گئی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جہرن پڑھا ہے۔ اسی طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وللضالین کا جو کہا گیا ہے، وللضالین کے بعد آمین کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ بھی سنت ہے، اور اس کو بھی بلند آواز سے کہا گیا ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ میں ان سے مشابہت اختیار کرتا ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ جب صحابی کوئی اس بات کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تم سے زیادہ مشابہت والا معاملہ کرتا ہوں یا رکھتا ہوں، اور خاص کر جب اس کا اظہار بھی کرے کہ حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ کے یہ ذکر کر رہے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرفوعاً ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست اس بات کو تذکرہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہری نماز پڑھائی تھی، اور اس جہری نماز کے اندر ہی بسم اللہ کا تذکرہ ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر جو انہوں نے آمین کہا ہے یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ اس موقع پر آمین کو بلند آواز سے جہری طور پر یہ کہا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ انہوں نے سنا اور پھر یہ کہا کہ انہوں نے آمین کہا، تو اس حوالے سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے گی۔ اسی طرح ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں مجمر رحمہ اللہ جو تھے ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور ان کے حوالے سے یہ معروف ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آل کے آزاد کردہ غلام تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر جمعہ کو دوپہر کے بعد مسجد نبوی میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام مجمر پڑا، یعنی خوشبو کی دھونی دینے والا۔ تو یہ مشہور تابعی ہیں، اور ان سے بہت سارے محدثین نے روایتیں بیان کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ سکہ راوی ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد والی روایت ہے، اس کے حوالے سے کوئی دوسرا اس کی کرے گا، قرات کرے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد والی روایت۔ جی سر، السلام علیکم، میں کرتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها إحدى آیاتها رواہ الدارقطنی وصوب وقفہ۔ جی، اس حدیث میں اس روایت کے اندر کوئی اور بھی اس کو کرنا چاہے گا کہ کوئی اس کی قرات اور مزید کوئی کرنا چاہتا ہے؟ سر میں کرتی ہوں۔ جی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها إحدى آیاتها رواه الدارقطنی والسبب وقفہ۔ اذا قرأتم الفاتحة،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قرأتم الفاتحة فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تم تلاوت کرو، جب تم پڑھو فاتحہ کو تو فقرؤوا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا کرو، فإنها احدى آیاتها، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہی ہے۔ رواہ الدارقطنی وصوب وقفہ، اور اس کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، لیکن وصوب وقفہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ موقوف روایت زیادہ معروف ہے، یعنی اس کو امام دارقطنی نے موقوف ہونے کے اعتبار سے صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ کو جہری طور پر پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری پڑھا جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک آیت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس طرح ہم بقیہ فاتحہ جو ہے وہ جہری طور پر بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا کریں۔ لیکن اس کے برعکس جیسے ہم نے پہلے روایتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری طور پر کبھی کبھی کیا کرتے ہو کہ جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، لیکن آپ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سری طور پر ہی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت پر مبنی چیز ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں یہ روایت آنا کہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور پھر اس کے بعد اس بات کو رکھنا کہ ہم جو ہیں وہ اس آیت کو بلند آواز سے، جس طرح بسم اللہ سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں اسی طرح ہم اس کو بھی پڑھیں گے، یہ بات تھوڑی سی محل نظر ہے، کیونکہ اس کے بارے میں امام دارقطنی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تک ہی یہ روایت موجود ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو پچھلی روایت ہمارے سامنے گزری ہے وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہاں بھی جس بات کا تذکرہ ہے وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ اذا قرأتم الفاتحة فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها إحدى آیاتها۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اگر صحابی تک بھی موقوف ہو تو تب بھی اس پہ کم از کم اس پر عمل کیا جانا چاہیے، اور اس کے مطابق ہی ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ باقی سب جتنے بھی ائمہ ہیں یا محدثین ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے سامنے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سری طور پر بھی ادا کیا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سری طور پر بھی پڑھا کرتے تھے۔ جی اگلی روایت کون پڑھے گا؟ جی شیخ محترم، اس میں ایک لفظ اہدا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فإنها اہدا، احدا یعنی یہ اس آیت میں، یعنی اس صورت میں سے ایک، احدا میں نے ایک آیاتہا اس کی آیت ہے، فإنها پس بے شک ہا یہ بسم اللہ، احدا ایک آیاتی آیت ہے، ہا اس فاتحہ کی، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی نیکسٹ کون آگے اگلی جو ہے وہ پڑھے گا؟ وعنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل
وائل بن حجر نحوه. جی، یہ ایک بنیادی روایت ہے جس میں آمین کا تذکرہ ہے، اور یہ ایک بڑی اہم روایت ہے، اور اس جیسی کئی اور دیگر روایات موجود ہیں۔ تو اس میں ہے وعنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، قال، وہ بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا فرغ من قراءت ام القرآن، کہ جب وہ فارغ ہو جاتے ام القرآن کی تلاوت سے، رفع صوتہ، اپنی آواز کو بلند کرتے، وقالا، اور کہتے، آمین، آمین کہتے۔ رواہ الدارقطنی وحسنہ، دارقطنی نے اسے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے، والحاکم، اور امام حاکم نے بھی وصححہ، بیان کیا ہے اور ساتھ میں اس کو صحیح کہا ہے، ولی ابی داود، اور امام ابو داود نے بھی اس کو بیان کیا ہے، والترمذی، اور امام ترمذی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، من حدیث وائل بن حجر نحوہ، وائل بن حجر رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو اسی طرح ہی بیان کیا ہے، یعنی یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی ایک ہی روایت کو مختلف کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس میں صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس روایت کو بیان کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ابو داود اور ترمذی کے اندر وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت یہ موجود ہے۔ اس حدیث کو بنیادی طور پر آمین بالجہر کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ آمین بالجہر کی روایت ہے، اور بڑی جو ہے وہ اہم ترین روایت ہے، جس کے مطابق جو ہے اس بات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ کس وقت جو ہے وہ آمین کہنی ہے، اور اس کے حوالے سے مزید آگے تفصیلات کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند آمین کہا کرتے تھے، اور اس میں کسی چیز کا یعنی کسی بھی شخص کا اختلاف بھی موجود نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہا کرتے تھے، اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اختلاف کہ آمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے تھے تو آواز پست ہوتی تھی یا بلند ہوتی تھی، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ احناف اس حوالے سے آہستہ آمین کہنے کے قائل ہیں، جبکہ بقیہ جتنے بھی ائمہ ہیں، محدثین ہیں اور اہل حدیث ہیں، وہ سب بلند آواز سے آمین کہنے کے قائل ہیں، اور اس میں بہت سی صحیح دیگر روایات بھی موجود ہیں جس سے آمین بالجہر کے حوالے سے تائید و توثیق ہوتی ہے۔ چنانچہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا تذکرہ جس طرح کہ ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ امام ترمذی نے بیان کیا ہے، اور اسی طرح ابو داود نے بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہی اور اپنی آواز کو بلند کیا۔ ابو داود اور سنن دارمی کے اندر کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے آمین بلند آواز سے کہی، جسے امام ترمذی نے حسن اور دارقطنی نے صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام نے آمین کہا ہے،
اور کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کے آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دے جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن ہی نہ سکے۔ تو یہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا استدلال بالکل بجا ہے اور درست ہے کہ اگر آمین امام بلند آواز سے کہے گا تو مقتدی سنیں گے، اور جب مقتدی سنیں گے تو اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اگر دونوں کی موافق ہوئی تو پھر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ امام بخاری نے اسے اسی طرح بیان کیا ہے کہ امام سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہود بلند آواز سے آمین کہنے سے چڑھتے ہیں، جس قدر یہود بلند آواز سے آمین کہنے سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، لہذا تم کثرت سے آمین کہا کرو۔ تو اسی بنا پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین پر تم سے حسد کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ نے والدین کہا تو فرمایا آمین۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود مسلمانوں سے 3 باتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں: سلام اور اس کے جواب پر، صفوں کی درستی پر، اور امام کے پیچھے آمین کہنے پر۔ امام طبرانی نے اس کو اپنی کتاب کے اندر موجم کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا اکرمہ رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام جب ولضالین کہتا تو لوگ آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ عطا ابن رباح ابن ابی رباح تابعی، مشہور تابعی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ اکرام کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام ولضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے۔ اسی طرح دیگر کئی محدثین سے، ائمہ کرام سے اور صحابہ اعظام سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ سبھی لوگ اس بات کے قائل تھے کہ بلند آواز سے آمین کہی جائے، اور اس میں جس طرح کہ ہم نے ابھی سنا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنا یہ 200 کے قریب صحابہ سے بھی یہ مروی چیز ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو کہ انتہائی ممدوح ہے اور سنت ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایتیں ہم نے جیسے سنی ہیں کہ جس میں یہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہود اس بات سے جو ہے وہ حسد بھی کرتے تھے اور چڑھتے بھی تھے، اور یہ بطور خاص مسلمانوں کی نشانی اور وصف بھی ہے۔ تو اس بنا پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے بلند آواز سے آمین کہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ خواتین کی اگر نماز ہے تو خواتین اپنی نماز کے اندر، اور اگر مردوں کی نماز ہے تو مرد اپنی نماز کے اندر اس بات کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی چیز کی کسی حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ خواتین جو ہیں وہ بلند آواز سے آمین نہیں کہہ سکتے۔ اگر خواتین جو ہیں وہ اپنی نماز علیحدہ ادا کر رہی ہیں تو وہ بھی بلند آواز سے آمین کہیں گی، اور اس میں کوئی ان کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ تو یہ ساری روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ بلند آواز سے آمین خود کہتے بلکہ اپنے مقتدیوں کو، صحابہ کو اس بات کا حکم بھی دیتے، اور ساتھ ہی اس بات کی تشجیع بھی دیتے کہ یہود تم سے چڑھتے ہیں لہذا تم بلند آواز سے آمین کہو۔ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ ان کے دور میں جو مسجد تھی وہ آمین کی آواز سے گونجا کرتی تھی۔
تو یہ سارے دلائل ہیں. اسی طرح تابعین میں سے بھی اسی طرح ہے، جیسے اکرمہ رحمہ اللہ اور عطاء ابن ابی رباح ہے، ان کا ذکر بھی ہے. چونکہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے براہ راست اکتساب کرتے تھے، تو اس بنا پر ان سے بھی روایت ہے، تو پھر ان کا بھی عمل اسی طرح ہی ہے. تو بلند آواز سے آمین کہنے میں کوئی محدثین کے اندر اس بات میں اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ جی سر، سوال ہے. جی 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 السلام علیکم سر. جس طرح آپ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے آمین کہنا مسنون ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. جی تو عموماً جب ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب والا دعالین میں بعد میں پہنچتے ہیں، آمین پہلے پیچھے سے پڑھی جا رہی ہوتی ہے. جی تو جی اس میں تو پہلی جو اس سے پہلے ہم نے احادیث پڑھی ہیں اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے. تو کیا سورہ فاتحہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر جب امام صاحب آمین کہہ رہے ہوں گے تو اس کے بعد ہم آمین کہیں گے، یا سورہ فاتحہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھنی ہے اور ان کے ساتھ ہی آمین کہنی ہے؟ اس میں صحیح بات کیا ہے؟ کیونکہ میں اگر اس طرح پڑھتا ہوں تو میں تو آمین تو میری تو بڑی بات میں آمین ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے اچھا کیا ہے، یہ سوال کیا ہے، اور اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے. آپ کے سوال سے ہی جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ ہم کب پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری، اگر مقتدی ہیں، امام نے تو ظاہر بلند آواز سے پڑھنی ہی ہے. مقتدی ہونے کی صورت میں جو ہے مقتدی وہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے کیسے پڑھے گا. سوال تو آپ کا ایک یہ ہوا. اس کے بعد دوسری بات کہ آمین جو ہے وہ اگر وہ مقتدی ظاہر ہے کہ اس نے اگر اپنی سورہ فاتحہ کے ساتھ آمین کہنا ہے یا پھر امام کی مطابقت کرتے ہوئے آمین کہنا ہے، یہی بات ہے نا. تو اس میں سب سے پہلا جو آپ کا سوال بنتا ہے اس کے مطابق ہم بات کریں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ہم نے جیسے پچھلی روایتوں کے اندر جو پڑھا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اب اس میں دو تین صورتیں فقہا جو ہیں وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کب پڑھی جائے گی، اور علماء کا، ائمہ اکرام کا اس پہ عمل کیا رہا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کیا وہ جب امام شروع میں اپنی دعائیں استفتاح وغیرہ پڑھتا ہے، کیا اس وقت اگر مقتدی کو موقع ملے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے. دوسری بات کہ جب امام سورہ فاتحہ تلاوت کرے تو درمیان میں جو سکتہ آتا ہے، یعنی تھوڑا سا وقفہ آتا ہے، کیا امام اس موقع مقتدی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہر آیت کے بعد سورہ فاتحہ کی آیت جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے تاکہ وہ امام کے ساتھ ساتھ رہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام جب سورہ فاتحہ مکمل کر لیتا ہے اور پھر باقی جو ہیں وہ آمین بھی کہہ لیتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیتا ہے امام اگلی تلاوت کرنے سے پہلے. تو کیا اس موقع پر جو ہے وہ ہم نماز جو ہے وہ پڑھیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس حوالے سے علماء کے اندر اس میں اختلاف بھی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس میں توسع بھی رکھا ہے. یعنی امام کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے یعنی ایک ہی طریقے سے وہ پڑھ سکتا ہے، بلکہ توسع اس بات کے حوالے سے ہے کہ وہ جیسے بھی موقع ملے وہ اپنی سورہ فاتحہ مکمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے آپ کو جو صحیح بات، درست بات ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے جس انداز سے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، اگر امام صاحب اپنے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے قبل جو ہے وہ اتنا لمبا وقفہ کرتے ہیں دعائے استفتاح کے لیے اور آپ کے پاس فرصت ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر جب امام پڑھے تو آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جب امام والدین کہے تو آمین ان کے ساتھ کہیں. دوسرا کہ جب امام سکتہ کرے ہر آیت کے بعد تو اس سکتے کے دوران آپ آیت کو مکمل کر لیں، اور وللضالین کے ساتھ ہی آپ بھی امام کے پیچھے جیسے اس نے وللضالین کہا اور آمین کہا آپ بھی آمین کہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ تسلی سے سنیں، اور یہ تب ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد اگلی قرات سے پہلے کچھ
توقف کرے تاکہ وہ مقتدی جو ہیں اس کے وہ اپنی سورہ فاتحہ مکمل کر لے. تو تینوں چیزیں ٹھیک ہے. البتہ ان تمام چیزوں میں ایک بات حدیث کے مطابق ہمارے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب امام ولضالین کہے پھر اس نے آمین کہنا ہے. اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اس بات کی مطابقت کا حکم ہے کہ امام کے بعد امام کے ساتھ آپ نے امام کی موافقت کرتے ہوئے توافقاً اس کے ساتھ آپ نے ولضالین کے ساتھ آمین کہنا ہے. تو جب ہم ان کے مطابق یا اور موافق آمین کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کی آیت یا آگے ہو سکتی ہے یا اس نے مکمل پڑھ لی ہے یا ابھی پڑھنی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آمین ہم نے جو کہنی ہے وہ امام کے مطابق ہی کہنی ہے جو بلند آواز سے کہنی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی جو ہے وہ سکوت کے ساتھ یعنی خاموشی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو جب اس نے اپنی نماز ختم کرنی ہے تو ولضالین کے ساتھ آمین کہنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن امام کی مطابقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہی آمین کہا جائے. ٹھیک ہے. کیا بات کلیئر ہو گئی ہے؟ جی سر کلیئر ہے. جی اس کے بعد شیخ صاحب اگر وہ جی شیخ محترم اگر یہ باقی دو طریقے جو وقفہ دینے والا اور بعد میں والا وہ تو ہے، لیکن اگر وہ جب یعنی کہ شروع کی امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہی اگر مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے گا تو کیا وہ امام سے آگے نہیں نکل جائے گا؟ جہری نماز کی بات کر رہا ہوں. تو کیا یہ ویلڈ ہے؟ اس میں توسع ہے نا تھوڑا سا، چونکہ توسع ہے کہ اختلافی معاملہ ہے کہ کب پڑھے، چونکہ پڑھنی تو ہے تو اب اس کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو وہ اپنی اگر سورہ پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اس میں ائمہ نے اس کو اجازت دی ہے. تو اس میں آگے بڑھنے کی بات تو تب ہے کہ جب ہم حرکت کے اندر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حرکات کے اندر یعنی اس کیفیت کو جو ہے وہ زیادہ آگے چلے جائیں یا اس سے مقدم ہو جائیں امام سے، تو وہ درست نہیں ہے. البتہ اس حوالے سے چونکہ وہ خاموشی کے ساتھ اب کھڑا ہے اور امام صاحب جو ہے وہ اپنی تو وہ اگر مکمل کر لے اس سے پہلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر ان کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے جیسے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، جس آیت پہ امام ہے اسی آیت پہ اگر مقتدی بھی ہو، جی کیونکہ بالکل. زیادہ اس آسان کے لگتا بارے ہے نا میں اس طرح سے کہ ایک ہی آیت کے اوپر دونوں کی تلاوت ہو رہی ہو تو زیادہ آسانی لگتی ہے اور فوکس زیادہ ہوتا ہے. یہ بات آپ کی کسی حد تک مناسب ہے. بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جیسے جیسے امام تلاوت کرتا جائے ویسے ویسے آپ پڑھتے جائیں، لیکن اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام کی مطابقت ضروری ہے، یعنی امام کے پیچھے پڑھنا. جیسے وہ روایت ہم نے پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم لگتا ہے کہ تم میرے بعد پڑھتے ہو، جیسے ابھی عامر بھائی نے بھی بات کی ہے کہ میرے بعد پڑھتے ہو، تو پھر کیا ایسا ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، باقی کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے کہ مقدم نہ ہو، امام کے پیچھے اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو تھوڑا سا سکتے کے اندر اگر وہ اپنی اس آیت کو مکمل کر لے تو تب بھی بہتر ہے. ساتھ ساتھ پڑھنا چاہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ سکتہ امام بھی سکتہ جو ہے وہ رکھے، وقفہ رکھے، اور مقتدی بھی اس کے اندر اپنی آیت کو مکمل کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ؟ سر یہ جو ابھی آخری بات ہے نا یہ پریکٹیکلی تو یہی نظر آتی ہے، باقی جتنی 3 صورتیں آپ نے بتائی ہیں وہ پریکٹیکلی پاکستان میں تو نظر نہیں آتی. چلیں جی، یہ تو ہر امام کا اپنا اپنا اسلوب ہے نا. اصل میں ہم بعض اوقات سفر میں ہوتے ہیں یا ہمارا امام تبدیل ہو جائے تو اس میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. تو بہرحال سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہی ہے نا اس بنا پر. لیکن اگر کوئی امام کو جانتا ہو اور اس کے پیچھے وہ نماز پڑھتا ہو تو وہ اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی روایت ہم پڑھیں کوئی؟ سر اس میں ایک
ایک سوال ہے، سوری ایک اور تھا سوال جی 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 اگر سورہ جو فجر کی نماز میں آپ مسجد میں گئے ہیں اور آپ کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے آمین ہو چکی ہے تو اس کے بعد سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے؟ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ساتھ شامل رہے گا، یعنی اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہ بھی بنیادی تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ جو تکبیر تحریمہ کے بعد ہم بہت زیادہ دعائیں ہمارے لیے ہیں، جس میں امام صاحب بھی اپنا کرتے ہیں، وقفہ بھی دیتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اسی وجہ سے تو تکبیر تحریمہ کی فضیلت ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو مقتدی ہوتا ہے اس کی دعائیں بھی مکمل ہو جاتی ہیں، جبکہ ایسی صورت میں جبکہ تکبیر تحریمہ سے کے ساتھ کوئی شخص نہیں ملتا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مکمل دعائیں تو نہیں پڑھ پاتا، اور اسی بنا پر سورہ فاتحہ بھی اس نے پڑھنی تو ہے، لیکن وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جب کہ سورہ فاتحہ امام صاحب جو ہیں وہ اگلی قرات کر رہے ہیں اور یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو بہرحال سورہ فاتحہ تو پھر بھی پڑھنی ہے۔ سر اب آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ جی ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم جماعت کو جوائن کریں اور ابھی ہم نے آدھی سورہ فاتحہ پڑھی ہو اور امام صاحب رکوع میں چلے جائیں تو اس وقت سورہ فاتحہ مکمل کرنی ہے کہ رکوع میں چلے جانا ہے؟ ہاں جی، اس پہ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بارے میں کہیں بات کر چکے تھے کہ ایسی صورتحال میں کہ جب امام صاحب جو ہیں وہ رکوع میں چلے گئے اور ہماری جو ہے وہ سورہ فاتحہ وہ اس کے مکمل نہیں ہوئی، تو ہمیں حکم ہے کہ امام کی مطابقت کرتے ہوئے اس کے ساتھ رکوع میں جائیں، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وہ رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ، جب وہ سجدے میں جائے تم سجدے میں جاؤ۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ اگر مکمل نہیں ہو پاتی، اس کی کوئی ایک آیت بھی پڑھی جائے یا پڑھ چکا ہے مقتدی، تو پھر وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ کی ابتدا تو کر دی، تو وہ جو فریضہ ہے اس کا، جو اس نے فریضے کے طور پر ایک آیت بھی پڑھ لی ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ علماء کا موقف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اگرچہ اس نے اسی طرح بعض جی، دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ امام صاحب قرات کرتے ہیں جلدی، اور ابھی مقتدی جو ہے وہ اس نے اپنی قرات مکمل نہیں کی ہوتی، تو جو امام صاحب ہیں وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو پھر مقتدی بھی رکوع میں چلا جاتا ہے امام کی مطابقت میں، تو یہ اسی طرح کی ہی صورتحال ہے جی۔ وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ الحدیث رواه احمد و ابو داود والنسائی وصححه ابن حبان والدارقطنی والحاکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی اور اس کی قرات کرنا چاہے گا؟ جی سر میں کرنا چاہوں۔ جی جی۔ وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ الحدیث رواه احمد و ابو داود والنسائی وصححه ابن حبان والدارقطنی والحاکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا استطیع، بے شک میں نہیں استطاعت رکھتا، ان آخذ من القرآن شیئا،
کہ میں قرآن میں سے کوئی چیز بھی لے سکوں یعنی یاد کر سکوں، تو علمنی ما یجزئنی منہ، مجھے ایسی چیز سکھا دیں جو اس کی جگہ میرے لیے کافی ہو جائے، ما یجزئنی جو مجھے کافی ہو جائے، منہ اس قرات سے یا قرآن مجید سے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قل کہو، ایسے موقع پر کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رواہ احمد و ابو داود، اس کو امام احمد نے اور ابو داود نے بیان کیا ہے، والنسائی اور امام نسائی نے بیان کیا ہے، وصححہ ابن حبان اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، والدارقطنی اور امام دارقطنی نے، والحاکم اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو، اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے، پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جتنے یہ الفاظ ہیں اتنی ہی سورہ اخلاص بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے، سورہ نصر بھی ہے، سورہ عصر بھی ہے، ہاں جی، یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ تقریباً اتنی ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ان کو یاد کرنا اس کے لیے مشکل ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی حالت میں انہوں نے یہ بات سکھائی ہے کہ وہ یہ کہہ دے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ اس وقت کلمات ہیں جب انسان پر جو ہے وہ نماز فرض ہو چکی ہو، اور اس میں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس سے یہ ایک اور چیز جو اس حوالے سے یہاں بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ اس کو آتی ہی نہیں ہے اور تسبیحات بھی اس نے یاد نہیں کی، یا تسبیحات سے وہ قاصر ہے کہ وہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی وغیرہ وہ بھی نہیں اس کو یاد ہوتی، یا اس کی تعداد یاد نہیں ہوتی، یا جو بھی اس کی کیفیت ہے، تو ایسی حالت میں وہ جس طرح بھی نماز ادا کرے اور اس میں جو بھی تسبیحات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے وہ کفایت کر لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے کوشش کی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ معذور نہیں ہے، بلکہ وہ استطاعت رکھتا ہے یاد کرنے کا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو تساہل پسندی کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیمار آدمی ہوتا ہے اور وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کو کوئی چیزیں بھول جاتی ہیں، یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس نے نماز ادا کرنی ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اس حدیث میں آسانی رکھی ہے کہ وہ ایسی حالت میں اگر اس کو قرات یاد نہیں رہی یا بیماری کی حالت میں وہ بہت زیادہ پریشان ہے تو وہ قرات کر نہیں سکتا، تو ایسی حالت میں وہ اسی طرح اگر تسبیحات پڑھ کر بھی جو ہے وہ نماز ادا کر سکے تو اس کو نماز ادا کرنی چاہیے، اس میں اس کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سورہ فاتحہ اور دیگر جو اس کی تسبیحات ہیں اس سے اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یہ تسبیحات پڑھ کر اس سے گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا ويطول ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے۔
دو تین چیزیں ہیں اس میں، آپ ایک دو دفعہ جب اس کو مزید پڑھیں گی خود اپنی طرف سے آپ پڑھیے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی، آپ قرات کیا کریں۔ تو کوئی اور ساتھی بھی پڑھنا چاہے گا؟ کوئی اور بھی قرات کرے جی۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويسمعون الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه۔ جزاکم اللہ خیر۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یصلی بنا ہمیں نماز پڑھاتے، فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورتین، تو آپ ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے تھے، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ الْأَحْيَانَ، اور آپ کبھی کبھی اس میں سے وَيُسْمِعُنَا ہمیں سنائی دی جاتی تھی آیت احیاناً کبھی کبھی، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، اور آپ کی پہلی رکعت جو ہے آپ پہلی رکعت کو لمبی کرتے تھے، وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، متفق علیہ روایت ہے۔ اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی بنا فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورتین، کہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز ظہر پڑھاتے اور عصر کی نماز پڑھاتے، تو پھر رکعتین الاولیین پہلی دو رکعتوں میں آپ بفاتحۃ الکتاب یقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورتین سورہ فاتحہ پڑھتے اور دو سورتیں پڑھتے، ویسمعنا الآیات احیانا، تو ایسی حالت میں سنائی دی جاتی کوئی نہ کوئی ایک آیت ہمیں سنائی بھی دی جاتی، یعنی آپ علیہ السلام جب نماز پڑھا رہے ہوتے تو چونکہ یہ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے یہ سری طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام جب تلاوت کرتے تو کوئی نہ کوئی آیت بعض اوقات بلند آواز سے بھی ایسی سنائی دے جاتی، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، تو آپ کی جو پہلی رکعت تھی وہ آپ کی لمبی ہوتی، لمبی کرتے، وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے، متفق علیہ۔ تو اس سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات بالاتفاق سری ہے، جبکہ قرات جہری نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی آیت سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ کبھی کبھی بلند آواز سے یہ آیت کوئی نہ کوئی پڑھ لے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس لیے بھی کیا کرتے تھے تاکہ مقتدیوں کو اندازہ ہو جائے کہ آپ علیہ السلام کیا تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں قرات کو نسبتاً لمبی کرتے تھے اور جو بعد والی ہوتی تھی اس کو چھوٹی کیا کرتے تھے۔ تو ائمہ ثلاثہ امام احمد، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ امام محمد کی بھی یہی رائے ہے کہ جو پہلی رکعت ہے اس کی قرات کو لمبا کیا جائے اور بقیہ جو بعد والی رکھتے ہیں ان کی قرات چھوٹی ہو۔ البتہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں رکعتوں میں قرات برابر ہونی چاہیے۔ ظہر، عصر اور فجر میں تو پہلی رکعت کا لمبا ہونا نص سے ثابت ہے، باقی جو بعد والی دو رکعتیں ہیں، باقی دو نمازیں ہیں
باقی دو نمازوں کو بھی اسی پر قیاس کیا ہے کہ اس میں بھی جو پہلی رکعت ہوتی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کو لمبا کرتے تھے، اور جو اس کے بعد والی رکعت ہوتی اس کو مزید مختصر کرتے، اور جو باقی دو رکعتیں ہوتی اس حدیث کے مطابق اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات نہ کرتے، اور اگر قرات نہ کی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ممنوع نہیں ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ بعض اوقات انسان اگر انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے یا امام ہی پڑھ رہا ہو تو وہ اگر دوسری دو رکعتوں میں اگر وہ ساتھ کوئی اور سورت پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس بارے میں کوئی سوال ہے؟ شیخ صاحب جو آپ نے ابھی کہا ہے دوسری دو رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی کی بات ہو رہی ہے؟ جی تیسری اور چوتھی میں، جس میں جو ہم نے پڑھی ہے نا اس روایت کے اندر ہے کہ آپ آخری دو رکعتوں کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، جیسے ہے نا وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ کہ آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بقیہ جو دو رکعتیں آخری ہوتی تھیں اس میں کوئی باقی قرات نہیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس میں اگر کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی بعد میں بھی کوئی نہ کوئی سورت جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے، تو اس بنا پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر مقتدی کو موقع ملے، جیسے کہ امام اگر سورہ فاتحہ سری طور پر پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز میں ہے، سری طور پر پڑھ رہا ہے اور وہ لمبی اس کی نماز ہے، تو مقتدی نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب وہ خاموش کھڑا ہے، تو ایسی حالت میں وہ کیا خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا یا وہ آگے کوئی سورت پڑھ سکتا ہے؟ تو اگر وہ کوئی آگے سورت پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بات کہ اگر کوئی شخص اگر امام ہی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے کوئی مقتدی ابھی پیچھے ہیں، بعض اوقات امام کو پتہ ہوتا ہے کہ مقتدی جو ہیں وہ ہمارے آ رہے ہیں، یا ویسے ہی کوئی مقتدی ہی اپنی نماز جو ہے وہ اکیلے انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے، مقتدی کے طور پر نہیں پڑھ رہا بلکہ انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے، اور اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ تلاوت کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد بقیہ دو رکعتوں میں بھی وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ سر آپ نے کہا تھا، جی آپ نے بتایا تھا کہ کچھ رکعتوں کے اندر نماز جو ہے وہ ان میں تلاوت لمبی ہوگی اور کچھ میں کم ہوگی، وہ والا پوائنٹ ریپیٹ کرتے پلیز۔ جی اس میں یہ ابھی آگے روایت ایک آ رہی ہے، بلکہ ایک دو روایتیں ہیں، اس میں انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی کہ وہ کیسی قرات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ کیا تھا، اور کتنی قرات ہوتی تھی، طویل ہوتی تھی یا قصیر ہوتی تھی، تو اس میں ہم انشاءاللہ آگے آپ کوئی ساتھی اگلی روایت جو ہے وہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ سر اس پہ ایک سوال تھا جی سر، جس طرح یہ ظہر کی جو پہلی چار سنتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہی صحیح معاملہ ہوگا کہ پہلی دو رکعت جو ہے ہمیں سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ سورت ملائی جائے اور آخری دو میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے، یا اس میں یہ بات نہیں ہوگی؟ تھوڑا سا اگلی روایت ہم پڑھ لینا تو انشاءاللہ اس میں مزید وضاحت ہو جائے گی۔ باقی اس میں نا دراصل یہ ہے، میں آپ سے یہ ضرور بات شیئر کروں گا کہ اس میں جو نماز ادا کرنے والا ہے اس کی اپنی کیفیت اور اس کا اپنا جو وقت ہے اس کو وہ ملحوظ رکھے، اور فریضے کی ادائیگی میں جتنا اہتمام ہو سکے اتنا اس کے لیے مناسب ہے، لیکن کتنا مطلب اس کا اہتمام کیا جائے کہ قرات بہت لمبی ہو یا مختصر ہو، یا اس کا کیا انداز اور اسلوب ہونا چاہیے، اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے کچھ اندازے لگائے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جو ہے وہ فجر کی نماز جو ہے وہ اتنی آیات ہوتی تھیں. اسی طرح سورہ مغرب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور مثلا پڑھا کرتے تھے. عشاء کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ سورہ شمس اور سورہ ضحیٰ اور سورہ لیل کہاں ہیں، یعنی وہ تلاوت. تو یہ احوال کی بھی کچھ، یعنی انسان کی جو اپنی کیفیت ہوتی ہے اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اس کو وہ کیا اتنی لمبی تلاوت کر سکتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے جیسے سنتوں کا پوچھا ہے تو سنتوں میں بھی تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے نا کہ اتنی لمبی سنتے نہ ہوں کہ بندے جو نماز فرضی نماز کے ادائیگی کا وقت آ جائے اور پھر یہ اس کی وجہ سے نماز مؤخر ہو یا اس کو نماز درمیان میں چھوڑنی پڑے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انسان کے اپنی کیفیت اور وقت کے لحاظ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کرنی چاہیے. تو اگلی روایت ہم پڑھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس میں مزید وضاحت بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، کوئی ساتھی اگلی قرات کرے جس نے پہلے نہیں پڑھا، پہلے قرات نہیں کی، وہ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی قرات کرے. آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں؟ شیخ صاحب ہیں جی. تو سب نے میں نے عرض کیا ہے کہ جس کے پاس کتاب نہیں ہے وہ قرات کرے، اور جس نے پہلے قرات نہیں کی وہ قرات کرے نا. آپ چلیں کوئی بھی جو سر میں پڑھنا کر دوں؟ چاہتا ہے جی آپ پڑھیے. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر فحضرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك. آگے کی کیا لکھا ہوا ہے؟ سر اسکرین پہ مجھے نظر نہیں آ رہا، بک نہیں ہے میرے پاس ابھی. یہی مطلوب تھا کہ آگے جو ہے وہ آپ کے پاس کتاب ہے یا سکرین ہے. چلیں کوئی اور بھی ہمارے ساتھ شیئر کرے گا قرات. وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال، وہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الظہر والعصر، کہ تھے ہم اندازہ لگاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا ظہر اور عصر کی نمازوں میں. ظاہر سی بات ہے کہ بقیہ جو یہاں پہ قرات کی بات ہو رہی ہے کہ کتنی قرات ہوا کرتی تھی، تو چونکہ پہلی بقیہ جو قراتیں ہیں، بقیہ جو نمازیں ہیں وہ جہری ہیں، تو اس میں تو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں اتنی یہ صورتیں پڑھی ہیں اور مغرب میں یہ صورتیں پڑھی ہیں، عشاء میں یہ صورتیں پڑھی ہیں، تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کا قیام کتنا لمبا ہوتا تھا. ظہر اور عصر کی چونکہ قرات سری ہوتی تھی، اس بنا پر صحابہ اس کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کننا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر، کہ ہم اندازہ لگایا کرتے تھے، قیاس کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا ظہر اور عصر کی نماز میں. فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر قدرہ، بس ہم نے اندازہ لگایا قیامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا فی الرکعتین الاولیین من الظہر، ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کا، قدرہ اس اندازے کے مطابق، الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ. ٹھیک ہے، الف لام میم
तंजील यानी सूरह सजदा की तिलावत का अंदाजा लगाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर की और असर की पहली 2 रकतों में इतनी किरात करते जिस तरह के अलिफ लाम मीम तंजील है यानी सूरह सजदा है। वफिल उखरयैनि क़द्र निस्फ़ि मिन ज़ालिक, और जो बाद वाली 2 रकतें होती उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किरात थी वो इससे आधी थी, यानी सूरह सजदा की आधी जितनी तिलावत होती है उतनी ही उसकी तिलावत थी। वफिल ऊलयैनि मिनल अस्री अला क़द्रिल उखरयैनि मिनल ज़ुहरी, और जो असर की पहली 2 रकतें होती अला क़द्रिल उखरयैनि मिनल ज़ुहरी, वो इस कदर होती कि जिस तरह ज़ुहर की आखिरी 2 रकतें यानी सूरह सजदा का निस्फ जो है वो चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहर की दूसरी रकतों जितनी किरात थी, तो इसमें सूरह असर का जो नमाज असर है उसकी पहली 2 रकतों के अंदर उतनी तिलावत होती जितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर की बाद वाली 2 रकतों में तिलावत किया करते। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर की बाद वाली रकतों में अलिफ लाम मीम तंजील सूरह सजदा आदि पढ़ा करते, उतना यानी पढ़ा करते। तो इसी तरह जो असर की पहली 2 रकतें होती वो इस कदर ही लंबी होती जितनी ज़ुहर की बकिया आखिरी 2 रकतें होती। वल उखरयैनि अला निस्फ़ मिन ज़ालिक, और जो असर की बाद वाली 2 रकतें हैं उसमें ज़ुहर के बाद वाली 2 रकतों के निसफ से भी निसफ पढ़ा करते, यानी असर की जो पहली 2 रकतें होती उससे भी निसफ आखिरी 2 रकतें होती। रवाहु मुस्लिम, तो इसको सही मुस्लिम में रिवायत किया है। ये थोड़ी सी आसान करके मैं यूं बता सकता हूं आपको कि अगर आप सूरह अलिफ लाम मीम तंजील अल किताब जो सूरह सजदा है उसको अगर आप सामने रखें और उसकी आयत को गिन लें तो जितनी उसकी आयतें हैं वो पहली 2 रकतों के मुताबिक, फिर उसका आधा जो है वो ज़ुहर की आखिरी 2 रकतों में और असर की पहली 2 रकतों में, और फिर इसी तरह जो असर की दूसरी बाद वाली 2 रकतें हैं उसमें उससे भी निसफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। तो ये एक अंदाजा था, इसमें जरूरी नहीं है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको अमूमन इसी तरह ही किया करते थे, बस वो सहाबा का बस अंदाजा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर जो है वो नमाज अदा किया करते थे। इसमें ये बात भी समझ आती है कि जैसा कि हमने पहले कहा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो इससे पहली रिवायत हमने पढ़ी है ना कि वयक़रउ फिल उखरयैनि बिफ़ातिहतिल किताब, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 2 रकतों में सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ा करते थे। इससे ये बात समझ आती है कि इस हदीस के मुताबिक जो सही मुस्लिम की अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सही रिवायत है, इससे ये समझ आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सिर्री रकतों में जो बाद वाली 2 रकतें होती उसमें भी तिलावत किया करते थे। जैसे इशा की नमाज है तो इशा की जो बाद वाली 2 रकतें हैं उसमें भी तिलावत कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह ज़ुहर की जो नमाज है इसमें भी पहली 2 रकतों में भी तिलावत, बाद वाली 2 रकतों में भी तिलावत, और इसी तरह असर की नमाज के अंदर भी इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर लिया करते थे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जो जैसा हमने पहले जिक्र किया है, जो हमने पहली रिवायत पढ़ी थी उसमें हमने जिक्र किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन उनका तरीका कार ये था कि बाद वाली जो 2 रकतें होती उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह फातिहा पर ही इक्तिफा करते, लेकिन इस हदीस के मुताबिक ये समझ आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात बाद वाली 2 रकतों में भी तिलावत कर लिया करते थे, और उसका अंदाजा भी सहाबा ने बता दिया है। ठीक है, इसमें हमारे लिए ये है कि जैसे हमने पहले जिक्र किया है कि अगर इंसान के पास मौका है, फुर्सत है, वक्त है, और बाज़ औक़ात इंसान का दिल लगा होता है नमाज के अंदर और वो इंफरादी तौर पर नमाज पढ़ रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं हो, जितनी मर्जी लंबी नमाज अदा कर सकता है। अलबत्ता ये बात मलहूज रखी जानी चाहिए कि मसनून तरीका नमाज जो है या मसनून आयात जो उसका वक्त है
یا اس کی مقدار، آیات کی مقدار جیسا کہ اب صحابی نے بتا دیا ہے، تو اس کو اختیار کرنا یہ زیادہ اولا ہے، زیادہ ثواب قابل اجر ہے، کیونکہ یہ مسنون طریقہ کار ہے۔ اپنی طرف سے انسان ظہر کی نماز کو اتنا لمبا کر دے، انفرادی طور پر ہی پڑھنا ہے، تو وہ سورہ سجدہ جو ہے وہ ہر رکعت میں سورہ سجدہ پڑھے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ اس میں یہ ضرور ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو موقف ہے کہ پہلی 2 رکعتوں کی قرات جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے، اس حدیث کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ پہلی 2 رکعتیں جو ہیں اس کی قرات جو ہے وہ آپس میں بھی برابر ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے کہ پہلی رکعت بہت لمبی، پھر اس کے بعد چھوٹی، پھر اس کے بعد چھوٹی۔ تو اس طرح جو پہلی روایت ہم نے پڑھی ہے جو کہ سیدنا ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، اس کے مطابق تو یہ تھا کہ ہر رکعت کے اندر، قرات کے اندر، اس کی مقدار کے اندر فرق ہے کہ پہلی سب سے زیادہ، پھر چھوٹی، اور بعد والی 2 جو ہیں وہ اس میں صرف سورہ فاتحہ۔ لیکن اس روایت کے مطابق یہ سمجھ آتی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وقت آپ کے پاس ہے تو آپ اس طرح بھی کر لیں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ ہے، وہ بھی طریقہ ہے، تو دونوں میں سے جو آپ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنی نماز کو لمبا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ مسنون طریقہ کار جو ہے اس کو اختیار کرنا یہ زیادہ اولا ہے، مستحب ہے اور ممدوح ہے اور اللہ کے ہاں مقبول ہے، اسی کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی سوال ہے؟ شیخ محترم، میرا سوال جو پہلے سمر بھائی نے سوال کیا تھا اس سے ریلیٹڈ ہے۔ جی جی سمر بھائی نے کہا تھا کہ 4 سنتیں جو ہم جی پڑھتے ہیں ظہر کی، جی تو زیادہ افضل یہ نہیں ہے کہ 2 کر کے پڑھ لی جائیں؟ 4 بھی جائز ہیں، لیکن میں 2 کر کے ہاں، پڑھنا دونوں بھی اس کیا؟ طرح بھی ہے، مثلا آگے جو روایت آ رہی ہے نا اس میں ایسا ہی ہے کہ ظہر کی اس میں نہیں، آگے جو روایت ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ 2 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں الگ الگ، اور 4 اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ البتہ اس میں عصر کی جو پہلی 4 رکعتیں ہیں وہ ہیں، اس کی خصوصیت بیان کی گئی ہے، جو 8 رکعتیں دن اور رات میں پڑھنے کا جو فضیلت ہے اس میں وہ عصر کی جو پہلی 4 رکعتیں ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ 2 کر کے پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ آپ کو یاد ہے وہ حدیث روایت یاد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رات اور دن میں 8 رکعتیں پڑھی اس کو میں جنت میں محل کی بشارت دیتا ہوں؟ اس طرح کی روایت ہے، آپ کے علم میں ہے؟ سر 12 رکعت کی ہے، ہاں 8 رکعت 12، سوری 12 رکعتیں، بالکل 12 رکعت کی ہے شیخ سے۔ جی جی 12 رکعتوں کا ذکر ہے۔ تو اس میں جو عصر سے پہلے ہے اس میں تو 4 ہی وہ اکٹھی پڑھی جائیں گی جس طرح کہ وہاں مسنون مذکور ہے، اور یہاں پہ ظہر سے پہلے جو وہ 2 رکعتیں پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ جی اگلی روایت ہم اس کی جو ہے نا وہ قرات کریں، ہمارے پاس نماز کے لیے بھی ابھی ہے کچھ ٹائم ہے، تو اس میں چلیں قرات تو کر لیں کم از کم۔ جی جی آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، اخرجہ النسائی باسناد صحیح۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ روایت سلمان بن یسار رحمہ اللہ سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کان فلان یطیل الاولیین من الظہر ویخفف العصر ویقرأ فی المغرب بقصار المفصل،
کہ فلاں صاحب ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی کرتے ہیں اور نماز عصر میں تخفیف کرتے ہیں، یعنی اس کو ہلکا پڑھتے ہیں. وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل یعنی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ، اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھتے ہیں. وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ، طوال مفصل صبح میں پڑھتے ہیں. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ما صلیت وراء احد، میں نے کسی کی امامت میں نماز نہیں پڑھی، اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ میں نے کسی اور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اس کو صحیح سنن نسائی نے صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو اس روایت سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو 3 اقسام ہیں مفصل کی، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل، ٹھیک ہے، جس میں طوال مفصل سورہ حجرات سے شروع ہو کر سورہ بروج تک ہے، اوساط مفصل سورہ بروج سے شروع ہو کر سورہ بینہ تک ہے، اور سورہ بینہ سے لے کر قرآن مجید کے اختتام تک قصار مفصل ہے. تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ اس طرح یہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ دیکھا ہے، یہ دراصل موقوف ہے، لیکن یہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تائید کر دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے. اگرچہ یہ موقوف ہے لیکن یہ مرفوع کے حکم میں ہے. تو اخرجہ النسائی باسناد صحیح، اس کو امام نسائی نے بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. تو یہاں اس میں فلان سے کانا فلان یطیل الاولیین من الظہر، تو یہ کانا فلان سے مراد بیان کیا جاتا ہے کہ یہ امیر مدینہ جو سلمان بن یسار رحمہ اللہ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ عمر بن سلمہ رحمہ اللہ جو ہیں بلکہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے. یہ عمر بن سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہے یا کوئی اور ہے، اس کو میں نے دیکھنا ہے. یہ میرے ابھی اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت مطلوب ہے، انشاءاللہ میں اس کو دیکھوں گا. تو دوسرا، بعض نے کہا اس سے عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ مراد ہیں. بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تو ولادت ہی حضرت ابو ہریرہ کے بعد ہوئی ہے، اس لیے یہاں سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے بلکہ جو امیر مدینہ عمر بن سلمہ تھے وہی اس سے مراد ہے. تو بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ حجرات سے لے کر اختتام قرآن مجید تک تمام صورتیں مفصلات کہلاتی ہیں، اور مفصل صورتوں کی پھر آگے 3 اقسام ہیں، جیسے طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. تو صبح کی نماز میں طوال مفصل اور نماز عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے.